बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 दिसंबर जुमेरात के दिन का ये दूसरा व्लॉग, बड़ी अहम कुछ मालूमात अमेरिका से मिली। उसमें ज़ाहिर एक फील्ड मार्शल के जो दौरे के मुतालिक दो ऑप्शंस उन्हें दी जा रही हैं, या तो इसराइल की हिफाजत या खान की रिहाई। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, इनकी आज मज़ीद मुलाकातें भी हो रही हैं। इस वक्त शदीद दबाव में वफाकी वज़ीर साबिक का एतराफ़ के दुबई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की $100 अरब अमरीकी, ज़रा ये बहुत बड़ा मामला है। यूरोपीय यूनियन की मुलाकातें भी, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी से आज नौजवानों की। सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी पर वारंट जारी, लाहौर के दौरे में ये इस्टेब्लिशमेंट आग से क्यों खेल रही है, और 40 साला जज के फ़राइज़ इंजाम देने वाले तारिक जहांगीरी की फॉर्म 45 पर डिग्री नायल, वकला सड़कों पर, इसकी तफसील भी बताता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा पर जनरल फैज़ के बाद अब क्या मांग रहे हैं, और ईवानों में इस वक्त हलचल है। 28वीं तरमीम की खुफिया तैयारी, और मौलाना फजलुर रहमान का भी इनकलाबी रूह, इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवालात उठाए, मुलाकातें न होने पर कंपनी को रगड़ा। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें। अमेरिका बहुत से लोगों से अहम गुफ्तगू के बाद ये मैं आपके सामने तफसील रख रहा हूँ कि खान की रिहाई का मामला इस वक्त बराह रास्त वाशिंगटन में जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है उससे जुड़ा हुआ है। दफ्तर खारजा का तो दावा है कि गजा में कोई फ़ौज नहीं भेज रहे, और आर्मी चीफ के दौरे की भी कोई मुस्तनद खबर नहीं, लेकिन उन्होंने पहले भी बड़े दावे किए हैं। अमेरिका में जो मौजूद लोग हैं उनके दावे क्या हैं? उनके दावे कि इस वक्त फील्ड मार्शल को दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप गजा के लिए इस्तेहकाम फोर्स के फौजी दस्ते हमें फराहम करें, वरना इमरान खान को रिहा करें। तीसरा रास्ता नहीं दिया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीनों में तीसरी मुलाकात की 20 नुकाती गजा मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करने का। अब ये उस दोहराए पर पहुंच चुके हैं कि जहां इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होना या इससे निकलना। तीसरा रास्ता क्या है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के दो धड़ों का इस वक्त जो दावा है कि एक जो चीन सऊदी अरब के कैंप में जाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करारदाद के मामले पर जुड़ जाएं कि वो गजा में फ़ौज ना भेजें। ट्रंप नाराज़ होता है, हो सिक्योरिटी इमदाद सरमाकारी पहले भी हमें कौन सी दे रहे हैं, और आर्मी चीफ का इक़्तिदार तो वैसे ही तायहात इस्तिस्ना है। ट्रंप की हमें खुशनुदी नहीं चाहिए, अफगानिस्तान का मामला भी हम डील कर लेंगे, हमारे अपने अदम इस्तेहकाम है। इसहाक डार कह रहे हैं कि इस मिशन पर फ़ौज भेजने पर गौर ज़रूर है, लेकिन हम गैर मुसल्लह करने वाले काम में नहीं जाएंगे। अब आर्मी चीफ की जितनी मुलाकातें हुई पिछली, उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी ये ताकत हासिल कर चुके हैं, उसके बावजूद इन्होंने इदारे के अंदर जो सर्वे करवाया, जो रिपोर्ट आई कि गजा में फ़ौज भेजना कोई मामूली फैसला नहीं है, ये कोई न्यूट्रल जोन नहीं है कि वो ये बराह रास्त इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़ा है, इसमें से आपको फ़रीक बनना पड़ेगा। अगर इसराइल के मुखालिफ फ़रीक बने या इसराइल के हक़ में, तो दोनों सूरतों में मारे जाएंगे। इंडोनेशिया, अज़रबैजान जैसे मुल्क, वहाँ अदम इस्तेहकाम नहीं है, माशी मसाइल नहीं है, और उनके वो हालात नहीं है जो हमारे हैं। हमारा IMF से नर्म रवैया इस्टेब्लिशमेंट का, जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का दायां हाथ हमारे ऊपर, और कोई लेकिन ठोस माली मदद नहीं, कोई रोड मैप नहीं, सिर्फ वादे, इशारे और दबाव हैं। और आर्मी चीफ के पास, फील्ड मार्शल के पास 3 रास्ते हैं। देखिए, एक तो ये साफ इनकार कर दें, ज़ाहिर अमेरिका नाराज़ होगा, आलमी दबाव बढ़ेगा, IMF फैटअप में मुश्किलात होंगी, लेकिन यमन के मामले पर देखिए इनकार किया और मुल्क बचा लिया गया था। दूसरा, ये वक्त हासिल करें, इस मामले को लटकाएं, जो इस वक्त नज़र आ रहा है। दफ्तर खारजा का भी यही मुबहम मौक़िफ़ था, ताहिर अशरफ़ी के ज़रिए भी यही रद्द अमल ठंडा करने की कोशिश थी, लेकिन ये चूँकि वक्ती मतलब ये मुस्तकिल हल नहीं है। और तीसरा रास्ता जो है वो गजा में फ़ौज भेजने, ये बड़ा ख़तरनाक ऑप्शन है। उसके बाद फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलीज है, क्योंकि ये यमन से ज़्यादा हसास मामला है और इसके असरात फिर दहाइयों तक लगे रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर रद्द अमल और फिर दहशत गर्दाना हमलों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मामला। देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क भी गजा में फ़ौज भेजने के हक़ में नहीं है। उन्होंने भी दो टोक मौक़िफ़ लिया है कि फ़लस्तीनी रियासत के बारे में कोई हल कबूल नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान सऊदी मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाए तो मुआशी तौर पर इन्हें नुकसान सऊदी अरब से भी हो सकता है। कतर भी इसमें फ़ौजी किरदार राज़ी नहीं है, तुर्की भी मुखालिफ है, मिस्र और उर्दन भी अपनी आवाम के दबाव में है। तो यहाँ अगर ये अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया के अक्सरियत के ख़िलाफ़ है, तो यहाँ जो इमरान खान को बारगेनिंग चिप के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है कि फ़ौज भेजो वरना खान को रिहा करो। देखिए, इमरान खान की क़यादत को बिलाशुबा आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है, इस्टेब्लिशमेंट की दबाव है, उसका ये नतीजा गजा में फ़ौज भेजने के लिए इस्तेमाल करा जाए। लेकिन ये अगर हुआ तो फिर लिबिया वाले मामलात होंगे, वहाँ तो ये जाके देख भी चुके हैं, लिबिया में भी खुदा न खास्ता मुल्क टूटने की बात है और अरब दुनिया साथ नहीं देगी, तो हालात इनके लिए बड़े मुश्किल हो चुके हैं। अब इन्हें यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप बारगेनिंग चिप जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, तो आप डायरेक्ट इमरान खान से ही बात कर लें। बर्फ पिघलाने वाले भी तो आपको पता आ जाते हैं, पैगामात भेजने वाले भी, कि आप इमरान खान से बराह रास्त बातचीत करें, आप इन मामलात को ठीक कर लें, तो ये दबाव आपसे ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। इमरान खान अगर आपके इक़्तिदार को महफूज रखने की गारंटी दे दे
تاحیات استثنا آپ کے پاس موجود ہے. آپ چین روس کے کیمپ میں گھس جائیں, معدنیات ان کو بیچیں, اپنا کام چلا لیں جو اپنے اقتدار میں ہے. اب یہ مفاہمت گروپ دوسری طرف تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں, پاکستان کی عوام کو, اداروں کے بارے میں نرمی دکھائیں, اور اس کی ورنہ ہم شروعات پھر کریں گے کوٹ لکھپت سے, لوگوں کو رہا کر کے کوئی راستہ نکالیں گے, کوئی فیس سیونگ دیں گے. یہ ذاتی طور پر تو میں ان کی منافقت پر ایک رتی بھی اعتبار نہیں کرتا, سیدھی سی بات. تحریک انصاف اور پاکستانی تو اس وقت انتظار میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کب فیلڈ مارشل سے ناراض ہوگا, غزہ منصوبہ کب ناکام ہوگا, یہ حمایت کب چھوڑیں گے, اور اس کے بعد پھر ادارے کے اندر لوگ ہمت پکڑیں گے. اور یہ جو معاشی ڈیل ہے, معاشی اعتبار سے یہ جو ایک فوجی کے $10,000 مانگے جا رہے ہیں, لیکن وہاں سے کہا گیا $100. اب 300-400 پہ بات ہو جائے گی, لیکن دیکھیں 10,000 فوجی بھیج بھی دیں تو $5 ملین بھی نہیں بنتے. $5 ملین میں کون سی معیشت ترقی کرے گی؟ پھر اس میں انہیں حصہ مولویوں کو بھی دینا پڑے گا, جن کا پیٹ نہ بھرے تو پھر آپ کو پتا ہے اسلام خطرے میں آتا ہے. یہ دھندا ایک جو گندا ہے سب جانتے ہیں, تو پھر یہاں ان کے لیے مسائل بڑھیں گے. اور اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی قوم کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ بڑی ایک نفسیاتی گیم کھیل رہی ہے. اسی طرح غور سے سمجھیں, یہ نفسیاتی گیم جو ہے اس کا دیکھیں کرتے کیا ہے. اب عمران خان تو جانتے ہیں اس بات کو, وہ تو ایک ایسا جملہ کہتے ہیں پھر کی مہینوں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جیسے عاصم منیر, ذہنی مریض, انہوں نے کہا کیلکولیٹڈ جملہ تھا, انہیں اس بات کا اندازہ تھا. اب اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے خان کو یہ نہیں توڑ سکتے, وہ نہیں چھوٹے گا. خان کے ساتھ نفسیاتی کھیل کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب دیکھیں آپ قوم کے لیے یہاں قربانی دے رہے ہیں, جیل کاٹ رہے ہیں, قوم کو کوئی فکر نہیں, زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے, یہاں تو ہم خدا نہ خواستہ کو مار بھی دیں کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ نفسیاتی گیم کرتے ہیں. خان کہتا ہے میرا سب اللہ وارث. اب قوم کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم خان پر ظلم کر رہے ہیں, ملاقاتوں پر پابندی لگا رہے ہیں, خان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں سے نہیں ملنے دے رہے, خان تک رسائی آپ کی نہیں ہونے دے رہے, خان کی بہنوں کو, اس کے خاندان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کے بال کھینچتے ہیں, ان پر پانی پھینکتے ہیں. اس سے یہ آپ کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک تو پاکستان کی قوم کے اجتماعی ضمیر کو دفن کر دیں, پاکستانیوں کی غیرت کو دفن کر دیں, اور نفسیاتی طور پر انہیں بتائیں کہ تمہیں دبانے کچلنے کی ریاست کے اوپر ہم ریاست ہیں. یہ جو بیانیاں بنانا چاہتے ہیں نا آئین اور قانون سے, عوام سے ہم بالاتر ہیں, عمران خان کے خاندان کے اوپر ظلم کوئی بڑی بات نہیں, نارمل بات ہے, تاکہ کل غزہ والا معاملہ یا ایسا کوئی ہو تو پھر انہیں عوام کو تہس نہس کرنا پڑے تو عوام بولے ہی نہ, آگے سے چپ کر جائے, اور عوام کو ہم بتائیں دیکھو خان کے ساتھ یہ ہو رہا, تم کیا چیزیں ہیں. یہ بڑے طریقے سے دیکھیں پاکستان میں اور دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ان کے شہروں میں سے ایک ایک بندے کو اٹھاتے ہیں, خاندان والوں کو, وہاں اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کے لیے. ایک کے ساتھ واقعہ ہو جائے پھر اگلے 150 ویسے ہی ڈر جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بس آسٹریلیا میں بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتی میری امی پاکستان میں, تو میں نے کہا 10,000 کلومیٹر دور ہو کے اگر آپ خوفزدہ ہیں تو پھر یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ جائیں اپنا پڑھائیں شڑھائیں, جو اور کچھ کرنا ہے آپ کریں. انہوں نے کہا نہیں میں پیچھے بیٹھ کے لڑوں گی. مگر 3.5 سال سے پیچھے بیٹھ کے بنا تصویر کے اب لڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے ہمت کریں, جو بھی کریں کریں. اب جیسے اسپین میں یورپی یونین میں پاکستانی کر رہے ہیں, ہمت کریں, اپنی جدوجہد کریں. دیکھیں اس قانون اور انصاف کی لڑائی میں, آئین میں, جہاں جہاں جو کچھ جس سے ہوتا ہے اپنی اپنی جان مارے. بس حق اور دیکھیں باطل کے درمیان کبھی حق اوپر آتا کبھی باطل, یہ کبھی ایک فیصلہ کن موقع نہیں آتا. آپ کوشش کرتے رہیں. ابھی ایک سابق وفاقی وزیر کی, بزنس مین گور صاحب کی میں سن رہا تھا بات, وہ تاجروں کی FPCC آئی, وہ یونائٹڈ بزنس میں, وہاں اس پینل میں بڑے تاریخی ایک گفتگو انہوں نے کی کہ پاکستانیوں کی جائیدادیں دبئی میں $100 ارب امریکی سے اوپر ریل اسٹیٹ میں پیسہ چلا گیا ہے. 2023 میں ہم نے $10 ارب کا سنا تھا, یعنی 2024-2025 میں $90 ارب سے اوپر معاملہ چلا گیا. یہاں کیپٹل مارکیٹ میں روز آپ کو بتاتے ہیں کارکردگی ہے جسے نہ عوام کو فائدہ نہ کاروباری طبقے کو. قومی آمدنی میں صرف $600 ارب کا ایک سال میں اضافہ, 600 ارب, اور وہ بھی بینکاری میں 600 ارب روپے, سوری ڈالر نہیں. اور 25 لاکھ نوجوان تعلیم مکمل کر کے ابھی اگلے سال میں شامل, ان کے لیے کوئی نوکری دور دور تک نہیں. اور یہ بات کیسر بنگالی صاحب نے بھی, معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, کہ معیشت وینٹیلیٹر پہ, لوگوں کا گھریلو بجٹ تباہ ہو گیا, IMF اور دیگر ادارے قرضہ دینے پہ تیار نہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اور سینٹ کی, اس میں ابھی DGFIA کیا کہہ رہا تھا, اس کی رپورٹ سنیں کہ 85 لاکھ لوگوں کے بارے میں بات ہوئی بھاگے. اور بھاگے کون کون سے ممالک میں؟ برما اور کمبوڈیا اور مطلب چاڈ جیسے ممالک میں, جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. برکینا فاسو خود پاکستان سے تباہ. FIA نے 50,000 پاکستانیوں کو بھی جہازوں سے اپلوڈ کیا, وہ بھی کہ یہ یورپ چلے جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, صرف اس بنیاد پہ, اور پتہ نہیں ہے کہ جائیں گے نہیں. حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بیرونی سرمایہ کاری کو چھوڑیں, لوکل بھاگ گئے, قرضوں میں 12,700 ارب کا اضافہ. آرمی چیف نے ابھی جو اونچی اڑان کا ذکر کیا, 23 دسمبر کو PIA کی اونچی اڑان ہے, 100% حصے بیچے جا رہے ہیں. 75 انہوں نے کہا تھا, اب 100 مانگ رہے ہیں لکی سیمنٹ اور RF حبیب گروپ, کیونکہ پیچھے فوجی فاؤنڈیشن, فوجی فرٹیلائزر ہے, جو جیتا اس کے ساتھ یعنی PIA لے جائیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ دیکھیں کہ ان کے سے کام نہیں چل رہا. یقین کریں, $100 ارب کی جب جائیدادیں دبئی میں خریدی جا رہی تو پاکستان میں کیا ہونا ہے پیچھے.
100 ارب ڈالر، یہ بزنس ریکارڈر کی مین ہیڈ لائن ہے. انہوں نے کیونکہ ہر قسم کا کھلواڑ کر دیا ہے، قانون کو تباہ کی ہے، معیشت تباہ کی ہے، سرمایہ کار، تو ملک نہیں چل سکتے ان حالات میں. آج جو قانون کے کھلواڑ کی سب سے بڑی مثال طارق محمود جہانگیری کیس، 34 سال بعد ڈگری جعلی قرار دی. سرفراز ڈوگر اور اعظم خان دونوں بدکردار نااہل ججز ٹرانسفر کر کے جونیئر سے سینئر بنائے، چیف جسٹس لگائے. ڈگری کی بنیاد پر طارق جہانگیری کو عہدے سے ہٹایا. حالانکہ اس میں رجسٹرار کا اعتراف موجود ہے کہ ڈگری اصلی ہے، انہوں نے خود بیٹھ کے امتحان بھی دیا ہے. لیکن ڈگری کیوں منسوخ کی؟ کہ 2 رول نمبر الاٹ ہوئے اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو کیس سن نہیں سکتی جب کیس چل رہا ہو. پھر طارق جہانگیری کا حلف نامہ آپ پڑھیں کہ سرفراز ڈوگر نے پچھلی تاریخوں میں خود اسے استعفیٰ مانگا کہ مجھے بتاؤ میں راستہ نکال دیتا ہوں. قانون ہوتا تو یہ سارے جیل میں ہوتے. اور یہ معاملہ صرف طارق جہانگیری سے نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹوں کو بھی ابھی وہ بتا رہے تھے متی اللہ جان کہ CSS کے امتحان پاس کیے، انہیں انٹرویو میں جان بوجھ کر فیل کر دیا. یہ سرفراز ڈوگر کو اکرم شیخ نے صاف صاف کہا کہ آپ کے خلاف تو سپریم کورٹ میں میرا موکل ہے، آپ کیسے کیس سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر بھی سنوں گا. طارق جہانگیری نے مارچ 2024 کو ISI کی مداخلت کا الزام لگایا. پھر عمران خان کے کیسز سے مجبور کر رہے تھے. 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو ضمانت دی تھی جس پر انہوں نے دباؤ بڑھایا. پھر شینی مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا، فواد چودھری کو ضمانت دی، اور سب سے بڑا کام جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 45 منگوائے. اب وہ فارم 45 آنے تو پورا الیکشن کا ختم ہو جانا تھا. اچانک پھر اسلامیہ کالج میں 40 سال پر ایک نامعلوم درخواست آئی، وہ پھر وہ میاں داؤد، وہ آپ کو پتا ٹاؤٹ وکیل، وہ سامنے آ گیا. پھر ISI کی مداخلت، ان کے بیڈ روم میں کیمرے نکلے، یہ خوفزدہ نہیں ہوئے. پھر اب ان کی ڈگری منسوخ کر کے باقی ججز کو بتایا کہ جی آپ سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہی کیسز بنیں گے. حالانکہ ایک قاضی فائز کے خلاف جب منی ٹریل کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا، وہ منی ٹریل نہیں دے سکا، تو اس میں عوام اور ججز کے سامنے قاضی نے مدعا رکھا کہ 2019 میں ISI کا فیض آباد دھرنا کیس میں نے ایجنسیوں کے خلاف آبزرویشن دی تو میرے خلاف کیس بنا. آج طارق جہانگیری کے ساتھ ISI کا خط سب کچھ موجود ہے. اب پاکستانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور طارق جہانگیری کا نام تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. ابھی وہ طارق مدین صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ عمران خان شکر کریں کہ ان کی ڈگری جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے، ورنہ یہ وہ بھی صرف جعلی قرار دے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے نکاح، عمران خان کے عدت کیس میں نکاح کو جعلی قرار دیا، جائیداد کو، بنی گالہ کے گھر کو، نمل یونیورسٹی پر، شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈنگ پر، عمران خان کے مذہب پر، ان کے عقیدے پر، ان کی بہنوں پر، ان کی اہلیہ جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کے کیس سے لے کے بشرا بیوی تک کرپشن کے کیس، دنیا کا کوئی الزام انہوں نے نہیں چھوڑا. ابھی مجھے وہ راولپنڈی جیل کے ایک سابق اسپیشل سیکورٹی سپرنٹینڈنٹ کرنل ریٹائرڈ رفیع الدین، اس کی کتاب بھٹو کے جیل کے 323 دن، یہ سابق کرنل تھے جیسے عمران خان اڈیالہ جیل میں کرنل کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ واقعہ بلاول زرداری تک پہنچ جائے جو میں بتانا چاہتا ہوں. اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد جب میت کا غسل کیا تو ISI کے فوٹوگرافر کو بلایا کہ لاش کے پرائیویٹ حصوں کی تصویریں بناؤ، فوجی افسران کو بھیجنی ہے. اور وہ وہاں بیٹھ کے بھٹو کی مسلمانی چیک کرتے رہے، خطیں چیک کرتے رہے کہ بیانیہ بنائے کہ اس کا خاندان کا تعلق ہندو خاندان سے ہے. ایک فرضی نام گھانسی رام بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس وقت راوی حسن ایوب جیسا ایک صحافی تھا، اسے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، جیسے حسن ایوب کے بھائی کو نہیں ٹکٹ ملا تحریک انصاف کا، جو آج تک جو آپ کے سامنے لگے ہوئے. وہ صحافی ویسے زندہ ہے آج. ذوالفقار علی بھٹو کا اس نے ایک پھر فرضی ہندوؤں کا شجرہ نسب تک بنا لیا. تو اس لیے آپ ان سے اللہ سے ڈریں کہ یہ آپ کی مسلمانیاں چیک نہ کرتے ہیں. 3 سالوں میں ویسے انہوں نے بڑا چیک کیا، ہر طرح کا بیانیہ بنایا. لیکن ان کی بدقسمتی میں دیکھ رہا تھا کیا ہے، جیسے فیلڈ مارشل صاحب کے حق میں بولنے کے لیے جس شخص کو بلاتے ہیں کہ وہ ان کے آمرانہ نظام کو چلانے میں تعاون کرے، بات چیت کرے، بیانیہ بنائے، اللہ کی شان جو ترجمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ مشرف زیدی ابھی بہت بڑی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے. اور یہ لوگ پیسے کھا کے بھی کام نہیں کرتے، اور ان سے کیونکہ پاکستان کا کاغذات میں بھی ٹھیک نہیں چل رہا، مسئلہ یہ. اور میڈیا کے حالاتوں کو پتہ ہے، PTI کی کور کمیٹی نے ابھی اسپوکس پرسن جو کو کہا کہ کامران شاہد، عادل شاہ زیب، منیف فاروق، شاہزیب خان زادہ، سلیم صافی وغیرہ کے پروگراموں میں نہیں جانا. لسٹ ہونی چاہیے لمبی بڑی. طلعت حسین صاحب کا نام ٹاپ پہ، جاوید چودھری، انصار عباسی کی اور بڑی لمبی 60 کے قریب بنتے ہیں لوگ جن کا اس وقت پاکستانیوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہندوستان میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ بہار کا چیف منسٹر مسلمان لڑکی کا نقاب اتار دے، بغیرتی بے شرمی کا عالم ہے. اب اس سے بڑی بے شرمی جب بھارت کے ایک اور وزیر سے وہاں پوچھا گیا تو اس نے کہا نقاب کو چھوا ہے، کہیں اور تو نہیں چھوا. یہ ایسے غلیظ و بدبودار لوگ ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی ہیں. طلعت حسین پروگرام میں وہ اون عباس بپی سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اڈیالہ جاتے ہی کیوں ہیں؟ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر بیٹھتی کیوں ہیں؟ پانی میں زہریلا کیمیکل کہاں سے آئے؟ اور واٹر کینن تو پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے. مشرف زیدی جب اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہا تھا کہ عمران خان کی بہنیں تو موجود نہیں، عین اسی وقت عمران خان کی بہنوں کو بالوں سے پتہ نہیں کسیٹا جا رہا.
چادریں عورتوں کی وہاں کھینچی جا رہی تھی، پانی پھینکا جا رہا تھا، جس پر یہ کہتے ہیں پانی پھینک کے غسل کرا دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ وہ بھارتی وزیر والی سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں. یہ اکثر آپ کو مظالم کم کرنے کے لیے جی کہ دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف اور پاکستانیوں پر جب بھی ظلم کی بات کریں یہ نکال لاتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی. میں ان کے تشدد کی، ارشاد بھٹی کی بھی باتیں سن رہا تھا، تاریخ میں بھی دیکھ رہا تھا. نواز شریف کا جیل میں سب سے بڑا تشدد یہ تھا کہ چھوٹے پائے منگوائے بڑے کیوں آئے، میرے نان کے اوپر تل کیوں نہیں ہے، آلو گوشت کی 7 ڈشیں منگائیں 2 کیوں نہیں آئیں. مریم نواز کے اوپر سب سے بڑا تشدد تھا کہ فرنگ پین سے کپڑے استری کرنے پڑتے، استری والے کپڑے کیوں نہیں مل رہے. شہباز شریف نے احتساب عدالت کے اندر بیان دیا ہے کہ نماز کے وقت نیب کا اہلکار قبلہ اور رخ کی طرف کرسی رکھی تھی، 3 دن سے نہیں رکھ رہا، مجھے نہیں پتا قبلہ کس طرف. اندازہ کریں، کہتا جو کھانا آتا تھا کرسی پہ رکھتے تھے اب زمین پہ رکھتے ہیں، میری کمر میں درد اٹھا نہیں سکتا. خواجہ سعد رفیع کے اوپر ایک تشدد کیا تھا، گاڑی میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، جب سپیڈ بریکر سے گزرتی ہے تو جھٹکے لگتے ہیں. وہ حنیف عباسی کے اوپر ایک تشدد یہی تھا کہ ناشتے میں انڈا اور ٹھنڈا سلائس کیوں ملتا ہے. یوسف رضا گیلانی بڑے مشہور اب جیل کاٹے، ان کا مشقتی یہ تھا کہ مالش صحیح نہیں کرتا. شرجیل میمن کا تشدد کہ واڈکا کی بوتل کے ساتھ پانی کیوں آتا ہے، سادہ برف کیوں نہیں لاتے. اور زرداری صاحب کے اوپر تشدد ہے کہ صرف اداکارہ نور کیوں آتی ہے، باقی کیوں نہیں آنے دیتے. میں اب اور کس لسٹ میں جاؤں، بڑی لمبی لسٹ ہے. فریال تالپور صاحبہ کے اوپر تشدد، عید کی رات گرفتار کی. حالانکہ ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں تسلیم شدہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پہ بنائے. عمران خان کے دور میں کیس نہیں بنا. ابھی آپ اکثر سنتے ہیں خان کے دور میں فلاں کو اغوا کر لیا. وہ ایک کرنل انعام رحیم کو اٹھایا گیا تھا. وہ جیو کے پروگرام میں کل حامد میر کے سامنے کیا کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کیس جو بنا تھا وہ انگور اڈے کا نواز شریف کے دور کا تھا، جس کا فیصلہ چونکہ عمران خان کے دور میں 2020 میں آ گیا. تو عمران خان سے تعلق اس کا کوئی نہیں تھا، لیکن یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ بہت لمبی ہو جائیں گی باتیں، اور بھی آپ زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.